इमरान खान पर एक नई किताब जिसको हाजरा खान पानेजई ने लिखा है मंजर आम पर आने वाली है। मलिक रियाज का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। किसने रिकॉर्ड किया है और उसमें उन्होंने ऐसा क्या कहा है कि जो पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचा देगा, और एक वीडियो की भी बासकश्त है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। आज हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक नई किताब अब जो कि पब्लिश हो चुकी है और उसकी इनॉग्रेशन अभी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी इस्लामाबाद में। 24 नवंबर को वो तकरीब रूनुमाई है उस किताब की, और वो किताब लिखी है हाजरा खान पानेजई, जो कि फीमेल एक्टर हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के ड्रामों में काम किया है। हाजरा खान की ये किताब ये बताती है कि उनका इमरान खान से ताल्लुक कैसे बना, इमरान खान ने उनका पीछा कैसे किया, और वो इमरान खान से अपने ताल्लुक को एक खौफनाक एक्सपीरियंस के तौर पर बयान करती हैं। हाजरा खान पानेजई कौन है? हाजरा खान पानेजई का ताल्लुक बलूचिस्तान कोयटा से है। उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ बलूचिस्तान कोयटा में गुजारी, वहाँ से ए लेवल्स किया, फिर वो कराची चली गई, उनकी फैमिली कराची सेटल्ड हो गई। उसके बाद वो पढ़ने के लिए डबलिन आयरलैंड भी गई। उसके बाद फिर वो वापस पाकिस्तान गई और पाकिस्तान जाकर उन्होंने वहाँ के कुछ ड्रामों में काम किया। उनको शोबिस ज्वाइन करने का शौक था, उन्होंने शोबिस ज्वाइन किया। मॉडलिंग का शौक था। सबसे पहला उनका ड्रामा बुरी औरत, जो कि एक बड़ा ड्रामा था, उसमें उन्होंने काम किया। उसी दौरान उनकी मुलाकात इमरान खान से होती है। उनका कहना यह है कि इमरान खान उस वक्त एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर, एक सियासी जमात जो उनकी थी वो एक इतनी बड़ी सियासी जमात नहीं थी, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर वो थे, और इस दौरान उनकी मुलाकात इमरान खान से होती है। लेकिन मुलाकात इमरान खान से कैसे होती है, इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि ना तो उनको क्रिकेट का शौक था और ना ही उनको इमरान खान के हवाले से कोई क्रेज था। इमरान खान ने हाजरा खान पानेजई का चेज किया, उनका पीछा किया, उनका ताक़ुब किया और आखिरकार उनसे दोस्ती करके छोड़ी। हाजरा खान पानेजई ये बताती हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा खौफनाक एक्सपीरियंस था जिसने उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी, और उनको शोबिज़ की लाइफ से भी निकलना पड़ा और फिर वो वापस लंदन चली गई। वहाँ पर जाकर उन्होंने एक किताब लिखी, लेकिन वो किताब पूरा ऐसी उनकी कहानी का अहाता नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि वो एक शॉर्ट फॉर्म में उनकी किताब आई थी, लेकिन अब उनकी किताब मुकम्मल तौर पर अब पब्लिश हो चुकी है, और इस्लामाबाद में 24 नवंबर को उनकी उस किताब की तकरीब रूनुमाई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जो एलीट क्लास की पार्टीज हैं, वहां पर कैसे लड़कियों को बुलाया जाता है। हाजरा खान पानेजई और इमरान खान का ताल्लुक बहुत लंबे अरसे चला, बहुत तवील रहा, लेकिन उसके बाद उनका कहना यह है कि उनकी जिंदगी तबाह हो गई। अच्छा, यहाँ तक तो वो इस किताब के बारे में हम जानते हैं, बाकी तो हम पढ़ेंगे तो हमें मजीद पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या कुछ कहा गया है। लेकिन उन्होंने जो चंद इल्जामात लगाए हैं, उनमें एक बात यह है कि उनका कहना यह है कि इमरान खान वो नशावर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें आपको पता होती रही हैं, और ये बात कही जाती है कि इमरान खान ये वाली जो है कुछ ऐसी इस्तेमाल करते हैं चीज़ें। ये उनका कहना है कि हाँ, ये सही है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि ये एक डार्क चैप्टर था, और उन्होंने कहा कि जो लीडर्स आपके सामने होते हैं वो कैसे होते हैं और उनकी असल में लाइफ क्या होती है, वो अपनी प्राइवेट लाइफ में कैसे होते हैं, ये अगर आपको कुछ लोगों को पता चल जाए तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। उनका कहना यह है कि उनका जो तजुर्बा है वो बहुत ही खौफनाक था, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग और हैं कि जिनके उससे भी ज्यादा खौफनाक और बुरे तजुर्बात हैं, उनका शायद उतना बुरा ना हो। और इसी के साथ इमरान खान के हवाले से उनसे की जात से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अब जुबान ज़द-ए-आम है, उनके हवाले से भी उन्होंने बात की। देखिए, हाजरा खान पानेजई की किताब को अगर हम कंपैरिजन करें, हम ये कहें कि देखिए इससे पहले रेहाम खान की किताब भी आ चुकी है। रेहाम खान की किताब और हाजरा खान पानेजई की किताब में ये फर्क है कि रेहाम खान ने जब वो किताब लिखी थी तो वो उनकी उस शादी के बाद किताब शाया हुई, और उन्होंने लिखी कि जब उनका एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ और वो कुछ अरसा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बेगम रही, और उसके बाद उनकी तलाक हुई, और उसमें उन्होंने उस वक्त की सियासत और उनकी शादी के बीच जो जो भी लोग रुकावट बने और जिन्होंने उनकी शादी खत्म करवाई, ये सब है। लेकिन हाजरा खान पानेजई की किताब जो है, वो उनका कहना है कि 2011 से लेकर 2014 तक, और उसके बाद यानी कि वो अर्लीस्ट ईयर्स हैं कि जिस वक्त इमरान खान की सियासत में
ان تمام لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا جو بعد میں آئے. تو اس طرح ایک تو یہ فرق ہوگا. دوسرا ایک اور فرق یہ ہوگا کہ ہاجرہ خان کی جو کتاب ہے اس میں ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ایک عام لڑکی کے طور پر جو ان کے اوپر گزری ہے، اور وہ ایک بہت ہی اس وقت ٹوٹے ہوئے دل کی مالک قسم کی جو ہے وہ لڑکی نظر آ رہی ہیں. تو ان کا ایکسپیرینس ریحام خان کے ایکسپیرینس سے بہت فرق ہے. اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے، تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کی زندگیوں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. کچھ ایسے یعنی بہت سے ایسے لیڈرز ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی لائف سٹائل جو وہ ایسا ہوتا ہے. اور جو خان کی زندگی ہے، عمران خان کی زندگی، وہ ہمیشہ سے سب کے سامنے ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاجرہ خان کی جو سٹوری ہے وہ شاید سیتا وائٹ سے زیادہ قریب ہو بنسبت ریحام خان کے. ریحام خان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اور طرح کا رہا. ہاجرہ خان کا جو ہے وہ ایکسپیرینس شاید سیتا وائٹ سے زیادہ ملتا جلتا ہو، کیونکہ اس میں وہ ایک محبت کی کہانی، اس کے بعد دھوکہ دینا اور کچھ اس طرح کی. وہ اگر آپ ٹیرین کو نکال دیں، ظاہر ہے اس کا تو کوئی اس میں نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز میرا نہیں خیال ہوئی، لیکن جو کچھ ہوا وہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے. تو عمران خان کے اوپر یہ کتاب جب آئے گی، جو کہ اب آنے لگی ہے، تو کیا وہ ان کے اوپر، ان کی سیاسی زندگی پر کوئی امپیکٹ ڈالے گی؟ تو دیکھیے، جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ان کا فالوور ہے وہ تو ایسا فالوور ہے جو کہتا ہے کہ وہ تو اپنی جان دینے کو تیار ہے، کہ کچھ بھی کہہ دو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم تو کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں. ان کے تو فالوورز پر، ان کی جو سپورٹرز ہیں، ان کا جو فین کلب ہے اس کتاب کا، کوئی اثر نہیں پڑنے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہماری وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. پاکستان کی سوسائٹی میں منافقت بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو لوگ عمران خان کے، جو سپورٹرز اس کتاب کے یا ہاجرہ خان کے خلاف بولیں گے، وہی سپورٹرز ایسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں گے جو اپنے گھر میں یا اپنی عورتوں کو یہ کہتے ہوں گے کہ دوپٹہ پہن کے چلو، سر ڈھک کے چلو، یہ کیا پہنا ہوا ہے، اور عبادت کیوں نہیں کی، نماز کیوں نہیں پڑھی، وغیرہ وغیرہ. ہر وقت جو ہے ان کے ورد کرتے رہتے ہوں گے. اس طرح کے بہت سارے سپورٹرز ہوں گے. لیکن جب آپ ان سے یہ بات کریں گے کہ جناب یہ تو ہاجرہ خان جو ہیں، یہ اس لڑکی نے یہ بتایا، اس نے کہا کہ عمران خان یہ کرتا رہا ہے، اس نے اپنی زندگی میں یہ کیا ہے، اس کی لائف تو ایسی ہے، اور وہ تو اتنا ایک ڈارک سائیڈ ہے اس کی زندگی کی جو کہ آپ لوگ نہیں جانتے، تو یہ دیکھیں ذرا. تو آگے سے کہیں گے کہ نہیں، پھر کیا ہو گیا، یہ تو سب چلتا ہے، لوگ کیا ہو گیا، مرد تو سب کچھ چل سکتا، مطلب مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے. اس طرح کے آپ کو ان سے جوابات ملیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بالکل 110% صحیح ہے. اس سے قطع نظر کہ جو ہاجرہ خان نے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں وہ سچ ہیں یا غلط ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی بات جو ہے، وہ ایسے لوگ جو جن کے گھر میں اور عام اپنی لائف میں کچھ اور سوچ ہوگی، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی کچھ اور سوچ ہوگی. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے جی. تو جناب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کس حد تک اثر جو ہے وہ پڑتا ہے. ویسے تو ایسے لوگ دیکھیں، ریحام خان کی جب کتاب آئی تھی نا، تو اس کے اوپر سب سے زیادہ بڑا اعتراض یہ تھا لوگوں کو کہ دیکھو یہ تو لکھوائی ہے، یہ تو دیکھو اب طلاق ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس کو غصہ ہے تو اس نے کتاب لکھ دی، تو یہ تو اس کو 5 کروڑ دیے گئے ہیں، لکھوائی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب چلتا رہا. اس میں بہت ساری ایسی باتیں تھی جس کے اوپر لوگوں نے اعتبار نہیں کیا یا اس کا برا منایا کہ ٹھیک ہے اگر ہو گئی تھی کہ ڈائیورس ہو جاتی ہے تو اس میں شوہر کے اوپر کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن جو ہاجرہ خان کی کتاب ہے وہ کیونکہ ان کا ان سے ایسا تعلق نہیں تھا اور انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ ان کی طلاق کے بعد یا انہوں نے سیاست پہ جو ہے وہ لکھی ہو، وہ ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا ہے جس کو انہوں نے بہت ہی دل گرفتہ ہو کر وہ لکھ دیا ہے. تو یہ ایسے لوگ کہ جو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے یا دیکھیں گے، جن میں ایک نیوٹرالٹی سے پڑھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پر کچھ اثر ہو. یہ ممکن ہے کہ ایسے کچھ لوگوں پر ہو کہ بھائی یہ کیا ہے، اب یہ ایک اور کتاب آئی ہے تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سچ ہے. سب کچھ بہت کم لوگ ہیں، تانوں نہیں ملنے ہیں جو لوگ، بہت ہی کم پائیں، بہت کم. تو اس سے میں نہیں سمجھتی کہ ان کی سیاست پہ کوئی اثر پڑے گا. اب جب ہم آگے بڑھیں تو ایک اور انٹرویو آ رہا ہے، کیا اس انٹرویو سے عمران خان کی سیاست پر اثر پڑے گا؟ تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے. تو پاکستان میں ایسا جو بندہ ہے نا وہ صرف ایک بندہ ہے، ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے، ملک ریاض. عمران خان کے حوالے سے جو یہ بات کی جاتی تھی تو وہ تو پھڑے گئے، وزیر اعظم تو وہاں پہ پھڑے جاتے ہیں، او ہو پھانسیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، جیلوں میں رہتے ہیں، دیکھ لینا. یہ تو ایک عام سی بات ہے. لیکن ملک ریاض وہ بندہ ہے جس کے بارے میں ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ بات کی گئی کہ اس کے ہاتھ میں پورا پاکستان ہوتا ہے،
وہ آپ کو پتا ہے بحریہ ٹاؤن، بلکہ میں دیکھ رہی تھی اس کے بارے میں، اب چل رہا تھا ملک ریاض صاحب کے بارے میں کہ ان کی تصویر لگوائی اور لکھا ہوا ہے کہ میرا بس چلے تو میں پاکستان کے چھوٹے چھوٹے 5-10 مرلے کے پلاٹ بنا کے بیچ ڈالوں. وہ بحریہ ٹاؤن میں وہ زمینیں بیچتے ہیں نا، پلاٹ بیچتے ہیں، ان کا یہی ہے، پراپرٹی کا ہی کام ہے جی، پراپرٹی کے کام ہیں. اور پراپرٹی کا کام تو آپ کو پتہ ہی کس کس کا ہے. تو وہ جو ہیں اب ان کے اوپر جو کیس تھا، آپ کو پتا ہے، جو پیسہ لندن سے ہوتا ہوا پھر پاکستان پہنچا تھا، عمران خان کے دور میں وہ فائل نہیں کھلی تھی، ان کی کیبنٹ میں انہوں نے کہا گیا کہ جناب رکوا دی، یہ ابھی نہیں ہوگا، خود سے فیصلہ ہوا. اور اس کے بعد وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ ملک ریاض پر وہ کیس ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ملک ریاض نے کہیں پر پکڑے نہیں جاتے، پھڑے نہیں جاتے، وہ لگا دیتے، قائد اعظم آگے کر دیتے ہیں، قائد اعظم لگا دیتے ہیں، مطلب کہ قائد اعظم کی تصویر ہے نا نوٹوں پر، تو انہوں نے وہ نوٹ شوٹ لگا کے ہر جگہ سے نکلتے رہے. یہ ایک بہت بڑا کیس ان کے اوپر بن چکا تھا. اور وہ جو بشرا بی بی کو ہیرے کی انگوٹھی دینے کے یہ سب جو چلتا رہا، ساری خبریں آپ تک پہنچتی نہیں، یہ سب ان کے پر تھا. اب کیونکہ وہ ذرا کہا جا رہا ہے کہ دباؤ میں تھے، تو اب انہوں نے ایک انٹرویو دیا. تو ظاہر ہے کہ جب ایسی سچویشن میں وہ انٹرویو دیں گے تو وہی جو ایک بات چل رہی ہے کہ جناب خاور مانیکا بھی جیل میں تھا، وہ جب رہا ہو کے آیا تو وہ اسی بنا پر رہا ہوا کہ اس سے انٹرویو دلوا دیا گیا. اس سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے. تو اب ملک ریاض سے جو ہے وہ ایک اور انٹرویو آ رہا ہے. تو دیکھیے یہ بات ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے قطع نظر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ملک ریاض، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ملک ریاض نے انٹرویو میں کیا کیا کہا ہے. کچھ چیزیں باہر آئی ہیں، لیکن جب وہ انٹرویو چلے گا تو تب صحیح پتہ چلے گا انہوں نے کیا کیا کہا ہے. لیکن مجھ تک جو چیزیں پہنچی ہیں وہ میں تانوں ضرور دساں گی پائیں. وہ یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو سارا کیس ہے کرپشن کا سارا، اس کے حوالے سے انہوں نے کافی جو ہے وہ بتایا ہے کہ کون کون شامل ہے اس میں، کس کا کیا کیا کردار رہا ہے. پھر انہوں نے اس کے علاوہ عمران خان کے دور حکومت میں جو کرپشن کی کچھ داستانیں ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی ہے. اور اس کے اوپر بھی اب دیکھیں نا، ملک ریاض اگر کرپشن کی داستانوں پہ، کہانیوں پہ روشنی ڈالے گا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پھر وہ کیا کہا جا سکتا ہے اس کو. مطلب کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو کرپشن ہے وہ تو شاید انہوں نے خود کی ہو پاکستان کی تاریخ میں. لیکن اس سے اس بات پر فرق نہیں پڑتا، یہ بات کوئی نگیٹ نہیں ہو جاتی کہ اگر وہ کسی ایسے کیس کی بات کر رہے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں ایسا ایسا کچھ ہوا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ عمران خان نے ان سے جو پیسے دلوائے ہیں لوگوں کو، وہ جمائمہ خان تک کو پیسے بھجوائے گئے ہیں. تو ملک ریاض کا تو یہ کام ہے، انہوں نے کوئی جب وزیر اعظم یا کوئی اس طرح کی تو اپنے تعلقات بنانے کے لیے وہ کہے گا کہ جناب اس کو پلاٹ دے دو، پلاٹ دو، وہ تو گھر بنوا دیتے ہیں، محل بنوا دیتے ہیں. ایپ تسی رہ لو ادے وچ، اے تہاڈے خاندان واسطے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ تو پوری دنیا میں محل کھڑے کروا دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ بس میرا کام نکلنا چاہیے، میری زمینیں نہیں رکنی چاہیے، میرے کاغذات نہیں رکنے چاہیے، سب کچھ چلنا چاہیے، باقی سب ستہ خیرہ. تو اب وہ اس میں جو ہے شاید انہوں نے یہ بھی بتایا ہے، شاید انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو عمران خان پیسے وغیرہ دلواتے رہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لندن وغیرہ بھی بھجواتے رہے. بشرا بی بی اور فرح گوگی، اس سب کی بہت بڑے انکشافات انہوں نے اس پروگرام میں کیے ہیں، انٹرویو میں کیے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ انٹرویو سلیم صافی صاحب نے کیا. ویسے تو کئی ایک نام سامنے آ رہے ہیں کہ اس نے انٹرویو کیا، اس نے انٹرویو کیا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان ناموں میں سلیم صافی صحیح نام ہے کہ سلیم صافی صاحب نے یہ انٹرویو کیا ہے. اچھا اب دیکھیے نا، اب ملک ریاض اگر جو بتا رہے ہیں تو وہ تو بہت بڑے بڑے انکشافات ہو گئے. اور اس بنا پر یعنی جو ہم حاجرہ خان پانیزئی کی کتاب کی بات کریں، وہ عمران خان کے امیج کو تو ڈسٹارٹ کر سکتی ہے، یعنی لوگوں میں، سپورٹرز میں، یا جو بھی پڑھنے والے ہیں اس حوالے سے تو اب بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. لیکن جو ملک ریاض کے انکشافات ہیں وہ عمران خان کے کیسز پر بھی اثر انداز ہوں گے. یعنی جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کچھ کیسز سٹرونگ ہو جائیں. اور یہ والا ایک بات کہ اس نے یہ کرپشن کی، اس نے یہ کیا، اس کو پیسے دیے گئے، اس کو پیسے دیے گئے، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ملک ریاض کا انٹرویو یہ اسٹیبلش کرے گا. تو یہ ہے سچویشن. اور اسی کے ساتھ جو تیسری خبر تھی وہ یہ تھی کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. میں نے نہیں دیکھی، نہیں پہنچی، لیکن سوشل میڈیا پر ایسی بات چل رہی ہے کہ ایک اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی خاتون کا کہا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی ویڈیو سامنے آ رہی ہے. بڑی ہی وہ سینئر میرا خیال ہے ان کی ہے، لیکن میں نہ تو ان کا نام لوں گی کیونکہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ آئی ہے یا نہیں آئی، آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز کے نام لیے جاتے رہے، کہا جاتا رہا کہ جناب یہ آ رہی ہے اور وہ آ رہی ہے. وہ نہیں آئی، لیکن کچھ آڈیوز وغیرہ آئی تھیں، وہ تو ہم نے اس کے اوپر بات کر لی. اب آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کے اوپر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ لوگوں کی پرسنل لائف ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، کرنا چاہیے تو سر کلنٹن سے لے کر اور جان ایف کینیڈی تک
کون سا ایسا لیڈر ہے دنیا کا جس کی پرسنل لائف پر بات نہ ہوئی ہو؟ کوئی بھی لیڈر جب وہ پبلک فگر ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پبلک فگر ہوتا ہے اور ایسا کہ جس کی ساری زندگی ہی ایک ایسے اس میں گزری ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ باتیں ڈسکس نہ ہوں؟ وہ جان ایف کینیڈی تھے، ان کی زندگی میں جو ہیروئنس یا جو اداکارائیں یا جو وہ سب کچھ جو ہے وہ اب تک کتابوں میں لکھا جا چکا ہے اور ڈاکیومنٹریز میں بھی آ چکا ہے، اس کے پر ہالی ووڈ کی فلمیں بن چکی ہیں۔ اور پھر جب ہم اس سے آگے چلتے ہیں، اگر آپ آج کے دور کا دیکھ لیں، یعنی کچھ عرصہ پہلے تو جو کلنٹن کے ساتھ جو کچھ ہوا، مونیکا اور وہ سب، وہ بھی اس کے پر بات کی گئی، بکس لکھی گئی۔ بات یہ ہے کہ فرق ہے ایک، اور وہ فرق پتہ کیا ہے کہ اس سوسائٹی میں یعنی ویسٹ میں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ معافی مانگ لیتے ہیں یا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے اور وہ استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں، ایسی باتوں پر مستعفی تک ہو جاتے ہیں۔ ایسی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات نکلے، کوئی پرسنل ایسی کوئی بات نکلتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا بورس جانسن سے لے کر کتنے لوگوں نے ریزائن کیا ہوا ہے، ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، اور معافی مانگی جاتی ہے۔ جو بل کلنٹن تھے، انہوں نے اپنی وائف سے، ہیلری کلنٹن سے پبلک اپولوجی کی تھی اور پوری امریکہ سے انہوں نے معافی مانگی تھی۔ تو جو پاکستان ہے وہاں پر ایسا جب کچھ نکلتا ہے تو اس کے پر نہ تو معافی مانگی جاتی ہے اور نہ ہی وہاں پر شرمندہ ہوا جاتا ہے ایسی باتوں پر، اور نہ ہی وہاں پر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو میں مانتا ہوں۔ نو نو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی جو ہے نا یہ سوسائٹی کی نارمز ویلیوز یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جہاں پر سچائی اور آنےسٹی ہے وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں، اور جہاں پر سچائی اور آنےسٹی نہیں ہے اور لیڈرز جو ہیں پولیٹیشین سے لے کر ہر کوئی جس کو مرضی آپ کر لیں بھائی، وہ کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور مستعفی ہونا، ریزگنیشن دینا تو دور کی بات، یہ تو آپ بھول ہی جائیں گے کبھی کوئی اپنی کسی ایسی غلطی پر یا اپنے کردار کی غلطی پر جو ہے وہ کبھی ریزائن کرے گا، یہ نہیں ہوا کرتا وہاں پہ۔ تو بس یہ سچویشن تو دیکھیں گے، کتاب آئے گی تو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو، اور جس طرح ویسے تو یہ انگلش میں ہے کتاب، جس میں جو ہاجرہ خان پانیزئی انہوں نے لکھا کہ کس طریقے سے، اس میں صرف یہی نہیں لکھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے وہ پاکستان سے نکلیں، ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، انہوں نے مائنورٹیز پہ بھی بات کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کے اوپر بھی بات کی ہے، کافی باتیں اس کے اندر ایسی بھی ملتی ہیں۔ تو اس کتاب کا نام ہے ویئر اوپیم گروز، اور اس میں جو ہے افغانستان اور جو جہاد لڑا اور بہت ساری ایسی چیزیں تاریخی پرسپیکٹو میں جو ہے وہ بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر یہ کتاب انگلش میں ہے اور یہ زیادہ نہیں پڑھی جائے گی تو یہ تو آپ بھول جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ریحام خان کی کتاب آئی تھی تو وہ بھی انگریزی میں تھی، لیکن وہ چند ہی گھنٹوں کے اندر اس کی PDF فائلز بنی تھی اور پورے انٹرنیٹ پر وہ نشر ہو چکی تھی، اور اس کی اردو ٹرانسلیشن تو یوں چند دنوں کے اندر آئی کہ وہ ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے وہ انٹرنیٹ پر ہر جگہ پر وہ موجود تھی، اور لوگ اس کے رٹے لگا رہے تھے اور پھر اس کو لکھ رہے تھے۔ تو یہ جو ہاجرہ خان کی کتاب ہے، یہ انگریزی میں بے شک ہو، اس کے چند گھنٹوں کے اندر مجھے تو لگتا ہے کہ اردو ٹرانسلیشن آئے گی اور یہ گھر گھر میں جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہوگی اور انٹرنیٹ پہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہوگی۔ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔